अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है। पीटीआई भी कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है कि अगर मुलाकातें नहीं करवाई जाती तो वर्कर्स की तरफ से उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है कि आप कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बना रहे। तो इसके ऊपर क्या मुमकिन ऑप्शंस हैं जिन पे गौर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आजकल शेर अफजल मरवत साहब, फवाद चौधरी साहब, इन सब के ऊपर बड़ी बात हो रही है। तो इनके कुछ हिमायती भी मैदान में आ गए हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी पीटीआई में जगह बन जाए। लेकिन क्या ये उनकी हिमायत कर रहे हैं या उनके लिए नुकसान कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। कुछ इंटरनेशनल चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं और कुछ अहम शख्सियात की बैरून मुल्क दौरों की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें बज़ाहिर मकसद फिर वही दिखाई देता है कि अपने लिए कुछ रास्ता बनाया जा सके, कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये कितनी कामयाब हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। मरीम नवाज साहिबा ने आज जलसा किया, वहाँ पर उन्होंने कुछ खिताब भी किया और कुछ अगैन उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है। तो ज़रा जायज़ा लेंगे उनके खिताब का भी और कुछ खबरें कोर्ट से भी हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, अहम खबरें आपको देते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं यहाँ से कि पीटीआई ने इमरान खान साहब की जो ये फिर से एक कैद तन्हाई है उसके हवाले से जाहिर है कि एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अब एक तो जाहिर है अदालती स्ट्रैटेजी होगी जिसके तहत अदालत में दरख्वास्त जाएगी और कहा जाएगा कि जी आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने का बंदोबस्त करवाएं, क्योंकि ये बुनियादी हुकूक के भी खिलाफ है और जो जेल मैनुअल है उसके भी खिलाफ है कि किसी पार्टी के कायद या चलिए कोई आम कैदी भी इवन हो तो आप उसके ऊपर यूँ पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो मिल ना सके अपने फैमिली मेम्बर से और लॉयर से, उसकी एक्सेस ना हो। तो ये जाहिर है कि पॉसिबल नहीं है। तो अब ये चीज़ को अदालत में जहाँ चैलेंज किया जाएगा तो वहीं इसके साथ साथ पॉलिटिकली भी इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर इनको नज़र आया कि अदालत इस सिलसिले में कोई खातिर खा पल्लू नहीं पकड़ा रही तो उस सूरत में फिर पीटीआई को थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जिसमें एक मरहला तो ये होगा कि जो इस वक्त कौमी असम्बली का, सेनेट का, पंजाब असम्बली का, दीगर असम्बलियों के जो भी इजलास चल रहे हैं वहाँ पर पुरजोर एहतजाज किया जाए और इस मुद्दे को उठाया जाए बार बार वहाँ पर भी कि जी क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इसके साथ साथ स्पेशली ये भी किया जा सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तो चूँकि अपनी ही असम्बली है तो वहाँ पर इसके ऊपर ज़ोरदार गरजदार किस्म की तकारीर हो सकती हैं। तीसरा जो वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक डिमांड नज़र आ रही है वो ये कि जी जो क़यादत है वो अडयाला जेल के बाहर पहुँचे और यहाँ पर आकर MNA MPAs धरना दें और यहाँ पर जो है एक एहतजाज किया जाए ताकि यहाँ पर एक दबाव बने और लोगों से मुलाकात करवाई जाए, उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि ये कैद तन्हाई इसको नॉर्मल नहीं होने देना चाहिए कि जी अब हर पता है कि जी 2-3 महीनों बाद इस तरह का ये करते हैं और उसके बाद फिर मुलाकातें खुल जाती हैं। तो ये अगर हर दफ़ा इसी तरह खामोशी इख्तियार कर ली जाएगी इसके ऊपर तो फिर ये तो एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा और इस दौरान फिर जाहिर है जो बेचारा कैद काट रहा है, जो कैद तन्हाई से गुजर रहा है, उसके लिए ज़्यादा एक तकलीफ का बाइस है। अगरचे वो तो एक अलग किस्म का बंदा है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सह जाता है, जो बर्दाश्त का एक अपना ही अलग लेवल रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी की बर्दाश्त है तो उसके साथ नाहक आप वो सलूक करते चले जाएं। और फिर इस दफ़ा ये मामला सिर्फ इमरान खान साहब तक महदूद नहीं है, बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी यही सलूक रवा रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इसके ऊपर एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव है पीटीआई के ऊपर और ये आने वाले दिनों में इनको इस हवाले से कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस वक्त जो पीटीआई का वर्कर है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी क़यादत से एक दफ़ा फिर से नाला नज़र आता है और वो फिर से ये सवाल उठा रहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उस तरह से नज़र क्यों नहीं आ रही और वक्त गुजरता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी 1-2 चीज़ें हैं जो डिस्कस करूँगी। शायद वो पीटीआई वर्कर जो है उस बात से इतना इत्तेफाक ना भी करें और वो जेन्युइन है उनके जज्बात इस हवाले से। जाहिर है कि उनका लीडर अगर 1.5-2 साल से जेल में है और हर दफ़ा उनको सिर्फ लारे लगा दिया जाता है कि हाँ भाई ये जो है अभी रमज़ान आएगा तो वो आप अपने वर्कर्स में होंगे, फिर छोटी ईद आएगी फिर वर्कर्स में होंगे, नहीं जी बड़ी ईद के बाद तो लाजमी हो जाएगा, ये नवंबर में हो जाएगा, सर्दियों में हो जाएगा। तो वो इस तरह करते करते वक्त गुजरता चला जा रहा है और लीडर जो है वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा। तो अब उनका जो एक जाहिर है पैमाना है सब्र का वो भी लबरेज होता जा रहा है। अदालतों में जिस तरह से भर्तियां हो गई हैं जजों की, तो उधर से भी अब उन बेचारों को कोई खातिर खा उम्मीद नज़र नहीं आती।
تو وہ پھر ایک فرسٹریشن کا شکار تو ہیں، اور ایک ظاہر ہے اس حوالے سے ان کو مایوسی بھی ہوتی ہے، اپنی لیڈرشپ کے اوپر بھی وہ دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے. تو وہ ایک ان کے جنون جذبات ہیں، میں ان کے جذبات کو تو غلط نہیں کہتی، لیکن بعض اوقات ان جذبات میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو شاید نہیں دیکھ پا رہے ہوتے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض اوقات جو تنقید ہے وہ جائز ہوتی ہے تو بعض اوقات ناجائز بھی ہوتی ہے، تو دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ ایک بالکل جینون ہے، اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ کوئی ان نیچرل ہے ان کی طرف سے. پہلی چیز تو یہ کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں. میں اس آرگیومنٹ سے ویسے اتفاق نہیں کرتی آنیسٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں چاہیں گے کہ کیونکہ جی اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی، تو میرے خیال سے تو اگر اس لیڈرشپ کا کردار ہوگا اور اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے تو ان کی ویلیو میں تو اضافہ ہوگا. جو بھی کوئی کردار ادا کرے گا عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے میں، فرنٹ فٹ پر نظر آئے گا، وہ تو زیادہ بڑا ہیرو ہوگا. عمران خان کے لیے بھی اس کی قدر زیادہ ہوگی، عوام کی نظر میں بھی وہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہوگا. تو میرے خیال سے تو اس چیز میں پھر ایک بڑھ چڑھ کر ان میں کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم اس پہ زیادہ متحرک نظر آئیں کہ ہم عمران خان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ان کا لیڈر باہر آئے. دوسری بات یہ کہ ابھی تو وہ سب بھی مشکلات کا شکار ہیں، مقدمات بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ تنقید ضرور کرتے ہیں کہ جی عہدے انجوائے کریں گے وہ، تو مجھے تو کوئی ایسی خاص انجوائمنٹ نظر نہیں آتی سوائے جو کے پی میں ایک گورنمنٹ ہے، چلیے وہ ایک پروٹوکول بھی انجوائے کر رہے ہیں یا اس طرح ہے، لیکن ادروائز باقی جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ کون سی کوئی اتنی انجوائمنٹ اس وقت کر رہی ہے. زیادہ تر تو لوگ ان کے ابھی تک بھی روپوش نظر آتے ہیں، مقدمات کی پیشیاں بھگتتے نظر آتے ہیں، بہت سے جو ہر وقت نظروں میں رہتے ہیں کہ جی کہیں پہ ان کو پکڑا لیا جائے اور ان کو بھی غائب کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں تو ابھی بھی پنجاب میں تو بڑی ہم اسی طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساری لیڈرشپ بڑا انجوائے کر رہی ہے باہر بیٹھ کے، اور عمران خان کے حوالے سے وہ نہیں چاہیں گے کہ جی ہمارا یہ موج مستی بند ہو جائے. بلکہ اگر عمران خان صاحب آئیں، حکومت پی ٹی آئی کی بنے، تو پھر تو وہ زیادہ ان کو ریلیف بھی ملے گا، ان کے مقدمات بھی ختم ہوں گے، وہ زیادہ انجوائے کر سکیں گے، اور پھر زیادہ بڑے عہدے ملیں گے، زیادہ وزارتیں ہوں گی، تو وہ تو پھر زیادہ ایک ان کے لیے پروٹوکول ہوگا. تو وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. یہ بات مجھے کچھ میں اس سے اتفاق زیادہ نہیں کرتی. دوسری بات یہ کہ وہ پھر جو کچھ قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت ایک مختلف قسم کی کسوٹی جو ہے اس میں ان کو تولا جا رہا ہوتا ہے. مثلا اگر وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو سب شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا صرف گھر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ٹویٹ نہیں کرتے تو پھر بھی تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ تو ٹویٹ تک نہیں کرتے. تو وہ ہر دو طرح تنقید کی زد میں آتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر وہ ریلی نکالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ادھر سے نکلے اور ادھر سے ریلی ختم ہو گئی، اور اگر وہ ریلی نہیں نکالتے تو پھر بھی تنقید ہوتی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں گے تو ریلی تک نہیں نکال رہے، احتجاج نہیں کر رہے. اسی طریقے سے اگر پارلیمنٹ میں وہ لوگ نعرے بازی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، بینرز یا پلے کارڈز لے آتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیا، اس سے کیا فرق پڑے گا، بس یہیں پہ شور شار مچا کے چلے جائیں گے، اس سے عمران خان رہا تھوڑی ہو جائے گا. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے کہ پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھاتے تو پھر اس بات پہ تنقید ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں یہ تو پارلیمنٹ تک میں بھی آواز نہیں اٹھاتے، اور اتنی بڑی اپوزیشن ہونے کے باوجود بھی ان کا جینا محال نہیں کیا، یہ وہ، تو پھر اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ کر کیوں نہیں رہے. تو مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اگر کچھ کریں تب بھی، اور اگر کچھ نہ کرے تب بھی، ہر دو صورتوں میں ان کے اوپر تنقید ہی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں کوئی پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہاں پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہی، اور نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاں 100% سب کے ساتھ بہت 100% ایفرٹ بھی ڈال رہے ہیں. یقینی طور پر بہت کچھ اور ہو سکتا ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے، بڑی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بڑی لیگ پولنگ بھی ہو رہی ہے، بہت گروپنگ بھی ہوتی ہے، بہت کمزوریاں کوتاہیاں سب کچھ ہے. اور بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شاید اس لیول کی ایفرٹ نہیں کر رہے ہوں گے جو کرنی چاہیے ان کو. لیکن بعض اوقات یہ بھی درست بات ہے کہ عمران خان صرف اس وجہ سے جیل میں نہیں ہے کیونکہ باہر ایفرٹ نہیں ہو رہی. اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس لیے جیل میں ہے کیونکہ جیل میں بند کرنے والوں نے انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہر وہ راستہ بند کرتے ہیں جس سے عمران خان باہر آ سکے. جب ان کو لگتا ہے کہ عدالتیں آزادی سے فیصلے کر رہی ہیں تو وہ عدالتوں کو بند کر رہے ہیں. جب انہیں لگتا ہے کہ لوگ باہر نکل کر احتجاج کر سکتے ہیں تو وہ وہاں پر یوز آف پاور کر رہے ہیں.
تو اصل میں جو عمران خان کو بند رکھا ہوا ہے وہ ان طاقتوں نے رکھا ہوا ہے، وہ ان بیرسٹر گوہر نے یا باقی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے نہیں رکھا ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ جی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ ہر وقت باہر جا کے دھرنا دے دیں گے تو جی وہ عمران خان باہر نکل آئیں گے. وہ دھرنا دیں گے، وہ وہیں سے ان کو ڈیالہ سے پکڑ کے بھی لے جائیں گے، تو وہ بھی ایک جینون سی بات ہے. یا تو پھر یہ ہونا کہ جی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو واقعتاً کوئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں تو وہ ایک الگ قسم کا فینومینا بن جائے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی تک تو نہیں دیکھا کہ اس طرح کی سچویشن بنی ہو. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اوپر بعض اوقات تو بات درست ہے کہ جینون تنقید ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ چونکہ ورکرز کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں تو وہ بھی بعض اوقات ضرورت سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر ہوتی ہے. باقی ظاہر ہے ہر وقت مسلسل لوگ باہر آتے ہیں، مسلسل گرفتاریاں ہوتی ہیں احتجاجوں کے اوپر، مسلسل ورکرز بھی 2.5-3 سال سے یہ سب کچھ فسطائیت بھی برداشت کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی ہیں، نکلتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو پہلی دفعہ پکڑے گئے ہیں ابھی تک باہر نہیں نکل پا رہے، ابھی تک ان کے اخراجات برداشت نہیں ہو رہے. یہ علیحدہ گلے ہوتے ہیں پھر کہ جی ہر ورکر تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے. تو ظاہری سی بات ہے وہ بھی ایک ہونی چاہیے ذمہ داری کہ ہر ورکر تک آپ پہنچیں، ان کو قانونی معاونت دیں، ان کا خیال کر سکیں. اس میں بھی پھر ظاہر ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں، کچھ لوگوں تک نہیں رسائی ہوتی، کچھ لوگوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے یا کسی کی آواز ہی نہیں پہنچ پاتی. تو یہ سب کچھ پھر ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اور اس میں ہر جگہ وہی 8-10 لوگ جو مین ہیں، ہر جگہ ہر آپ کہہ لیں کہ جگہ ان کے لیے وہ پہنچنا، اس کے اوپر توقعات کے اوپر پورا اترنا، وہ ان لوگوں کے لیے بھی اس طرح کا جو ایک چیلنج ہے وہ بنا ہوا ہے بہرحال. لیکن اس سب کے ساتھ ظاہر ہے کہ اگین وہی بات ہے کہ جب آپ ایک مشکل وقت میں ہیں تو آپ کے اوپر یہ باتیں ہوتی ہیں. اب اس میں یہ جو فواد چودھری صاحب اور باقی کچھ اور لوگ بھی اس طرح کی تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں اصل پی ٹی آئی اور ہم ہیں اصل پی ٹی آئی، تو پھر اس بات پہ اسی وجہ سے ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ بھئی اصل یا نقل کی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اس وقت اگر عمران خان صاحب ان کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں یا ان کو ہی انہوں نے عہدے دیے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے ورکر تو انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے ساتھ تو کھڑا نہیں ہوگا. جبکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ یا تو پھر آپ بھی پھر آج جیل میں ہوتے، آپ بھی جیل بھگت رہے ہوتے، تو پھر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے کہ ہاں بھائی انہوں نے بھی وہ پورا ساتھ نبھایا شاہ محمود قریشی کی طرح یا اس طرح. انہوں نے بھی جیلیں تو کاٹی ہیں، انہوں نے بھی برداشت کی ہوں گی مصائب، لیکن ایونچولی یہ تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ٹویٹ بھی کیا، آپ چھوڑ بھی گئے اور اس طرح سے نہیں بھی اس وقت کھڑے ہوئے، تو اس وجہ سے آپ کا جو ورکر ہے وہ آپ سے بہرحال ناراض ہے. اب فیصل وافدہ ٹائپ جو لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مسلسل آ کے یہ جب بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری پارٹی کے ہیں. آج انہوں نے یہ بات کی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ مروت ہے یا فیصل چودھری، یہ فواد چودھری ہیں، یہ تو میری پارٹی کے ہیں، یہ تو میرے رات 3 بجے والے دوست ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسے دوست تو الٹا نقصان ہی پہنچاتے ہیں جو کہ یہ اس طرح کی ان کو اپنے ساتھ الائن کر رہے ہیں، جبکہ سب کو پتا ہے کہ فیصل وافدہ صاحب کدھر الائنڈ ہیں. اور فیصل وافدہ صاحب کے ساتھ دوستی ہونا یا ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہونا تو الٹا یہ شو کرے گی کہ ہاں پھر جو پی ٹی آئی ورکر یہ بات سوچتے ہیں کہ جی اچھا یہ لوگ جو ہیں یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ان کو دوبارہ پی ٹی آئی میں پلانٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس تاثر کو تو یہ الٹا تقویت دیں گے. تو میرا خیال ہے مروت صاحب یا فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ فیصل وافدہ صاحب وغیرہ یا نون لیگ کے جو لوگ ہیں جو ان کے حامی ہیں اور ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں تو ان سے تو یہ معذرت ہی کر لیں کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے حق میں آواز نہ اٹھائیں. ویسے تو یہ خود ہی جس طرح کے سٹیٹمنٹس پہ در پہ دیتے چلے جا رہے ہیں وہ خود ہی اپنے لیے ہی کافی ہیں. لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے بھی اب تو میرا خیال ہے خاموش ہو چکے ہیں. جو پارٹی میں اس سے پہلے کچھ لوگ باتیں بھی کر رہے تھے مروت صاحب کے لیے اور ان کے لیے آواز اٹھانے کی بات کر رہے تھے، اب تو وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں. کیونکہ جب آپ مسلسل اس طرح کی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جو کانٹروورشل ہیں تو پھر جو آپ کے حق میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی پھر بعض اوقات سبکی کا سامنا کرتے ہیں اور وہ پھر اس طرح سے آپ کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میرا خیال ہے یہ کچھ اسی طرف معاملہ جو ہے وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ ایک مریم نواز صاحبہ کا جو جلسہ ہے، بلکہ اس سے پہلے تھوڑی عدالت کی چونکہ بات بھی ہوئی ہے تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. آج مریم نواز جو رپورٹر ہیں کورٹ کی، بڑی زبردست شاندار رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے آج ایک سٹوری بریک کی گئی اور انہوں نے کچھ اس طرح سے ذکر کیا کہ غیر رسمی گفتگو میں جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی طرف سے یہ الفاظ کہے گئے کہ جی اب جو اپیلیں ہیں وہ ارجنٹ اپیلیں نہیں لگیں گی، آؤٹ آف ٹرن اپیلیں نہیں لگیں گی، بلکہ اپنی باری کے حساب سے اپیلیں لگیں گی. تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ارجنٹ ریکوائرمنٹ کے اوپر آپ دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب کے بھی کیسز کچھ کبھی پہلے آ جاتے تھے، جلدی لگ جاتے تھے، تو اب اگر پہلے آئی
یہ پہلے پائیے والا معاملہ رہا تو پھر یہ کام بڑا خراب ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پھر اتنی اگر ہزاروں اپیلیں پڑی ہوئی ہیں تو پھر تو ان اپیلوں کی پہلے باریاں آئیں گی تو پھر کہیں جا کر یہ اپیلیں آئیں گی, تو کیا اس وقت تک جو سزائیں ہوئی ہیں وہ اسی طرح برقرار رہیں گی؟ تو یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہے. ظاہر ہے نظام انصاف میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ارجنٹ نوعیت کی ہوتی ہیں ان کو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, لیکن ان کی طرف سے یہ واضح اشارہ دیا گیا کہ جی جلدی کوئی ہم نے اپیلیں نہیں لگانی. دوسری انہوں نے جو ایک تھوڑا سا طنز کیا وہ انہوں نے ساتھی ججوں پہ کیا جنہوں نے ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے سینیورٹی ایشو کے اوپر جو ہے سوال بھی اٹھائے تھے اور کویشچن اٹھاتے ہوئے خطوط بھی لکھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں ان کے پاس تو پاورز ہوتی ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ خطوط نہیں لکھتے. اور اچھا ہے کہ اب میرا خیال ہے یہ خطوط لکھنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے. آپ فیصلے کریں, سماعتیں کریں اور یہ وہ. تو ان کا جو مزاج ہے اس سے یہ لگا کہ وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس بات کو بھلا چکے ہیں. انہوں نے دل میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ میری جو حلف برداری تھی اس میں ان لوگوں نے شرکت نہیں کی. تو جو باقی ساتھی ججز ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی یہ کہے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر چلیں گے تو مجھے ایسا کوئی جیسچر ان کی اس گفتگو میں نظر نہیں آ رہا. تیسری جو انہوں نے بات کی ہے, انہوں نے اس میں یہ بات کی کہ جی مجھے حکومت نے پسند کیا اور مجھے لگایا, میں کون سا اپنی مرضی سے آ گیا ہوں, تو میرے حوالے سے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں تو یہ کوئی درست بات نہیں ہے. ہم نے تو کام ہی کرنا ہے, ادھر بھی کرنا تھا ادھر بھی. تو یہ بھی ایک کوئی اچھی پازیٹیو بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں حکومت نے پسند کیا. حکومت کا پسند کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو تقویت آپ دے رہے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے آپ پک اینڈ چوز کیے ہوئے جج ہیں, اور یہ کسی بھی جج کے لیے میرا خیال ہے مناسب بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی طاقتور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ, وزیر اعظم, ایگزیکٹو جو ہے وہ خود اس کو سلیکٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر اس کو اس بات کا یقین ہے حکومت کو کہ ہاں بھائی یہ جج جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں جائے گا, تو اس وجہ سے وہ اس کو پک اینڈ چوز کر کے لے کے آ رہی ہے. تو یہ تو آپ نے خود اس بات کی قلعی کھول دی جس کے اوپر سب لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ پک اینڈ چوز ہے اور لوگ پسند کر کے ججز کو لا رہے ہیں, جبکہ ججز کا تعین اس بنیاد پر تو نہیں ہونا چاہیے کہ کس کو کون سا جج پسند ہے. تو یہ بھی بات جو تھی وہ ان کی کچھ عجیب سی لگی, اور اس سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ جو ان کا رجحان ہے وہ ظاہر ہے کس طرف ہوگا. تو یہ جی کہانی تھی. باقی مریم نواز صاحبہ کے جلسے کی تھوڑی بات کرتے. ناروال میں انہوں نے جلسہ کیا اور پھر اگین بڑی بڑی باتیں, اپنی مقبولیت کے جھوٹے دعوے, کہا کہ جی بہت آج اتنا بڑی تعداد میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس سے شو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی بڑا ہم مقبول ہے. تو بات یہ کہ ریس میں آپ اکیلے دوڑیں اور پھر آپ خود ہی خوش ہوتے رہیں, ڈھول پیٹیں کہ ہم تو نمبر 1 آ گئے, تو اس طرح کی جیت کو پھر کیا کہا جائے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک بھر بھی لیتے ہیں کراؤڈ, اور اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جی اس میں ملازم ہے, چلے میں تو اس پہ نہیں جاتی کہ اس میں کوئی سرکاری ملازم تھے, ٹیچرز تھے یا کوئی بلدیہ کے سٹاف تھے, بلکہ میں کہتی ہوں آپ کے ہوں گے سپورٹرز ہی ہوں گے, آ گئے ہوں گے. لیکن سوال یہ کہ اگر آپ اتنے ہی مقبول ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں اپوزیشن جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتے. ابھی چند دن پہلے تک جب وہ جلسے کی اجازت مانگ رہے تھے تو آپ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں اور آپ راستے بند کر دیتے ہیں اور آپ فسطائیت کرتے ہیں, آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں, آپ گرفتاریاں کرتے ہیں, آپ خوف کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ کوئی نکل نہ سکے, اور اپنی دفعہ آپ حکومتی وسائل استعمال کرتے ہوئے جلسہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے مقبول ہیں. تو بھائی اگر آپ جینونلی مقبول ہیں تو پھر ان کو بھی تو کھلا میدان دیں نا, انہیں بھی جلسہ کرنے دیں. آپ تو اپنی پارٹی کی ہیڈ ہیں اس وقت, آپ ایک ان کی جو عام ادنا کوئی کارکن ہے پارٹی کی, اس کو کہیں آپ جو ہے کہہ دیں کہ جی آپ ان کے مقابلے میں جلسہ کر دیں, اور جگہ بھی آپ اپنے مرضی سے تعین کر دیں کہ جناب اس جگہ پہ آپ کر لیں, اور پھر آپ رکاوٹ کوئی نہ ڈالیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ساری مقبولیت کا جو ہے نا آپ کا جنازہ نکل جائے گا. آپ چھوڑیے عالیہ حمزہ کو بھی چھوڑیے, آپ یاسمین راشد کو بھی چھوڑیے, آپ باقی جو ان کی بڑی قیادت ہے اس کو بھی چھوڑیے, آپ صنم جاوید کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ حقائق ہے, اور آپ اکیلے ہی جلسہ کر کے خود ہی خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم نے کتنا اچھا. بھائی موازنے سے پتہ چلے گا کہ پھر جلسہ کون سا ہوگا. تو آپ ان کو خود جگہ دے دیں اور کر لیں چیلنج ایکسیپٹ, لیکن یہ آپ کریں گے نہیں کیونکہ حقیقت آپ کو بھی اندر معلوم ہے کہ ہے کیا حقیقت. اور پھر دوسرا خطاب میں محترمہ فرما رہی ہیں ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, بس بری خبر تو اڈیالہ سے آ رہی ہے. تو بری خبر اڈیالہ سے
آپ کے لیے یقیناً آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے جو پورا ایک اپنے ارد گرد خوشامدیوں کا ٹولہ بٹھایا ہوتا ہے اور جو آپ سب کو بیوقوف بنانے کی کوشش مل کے سب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ ایک ہی بری خبر آتی ہے جو اڈیالہ سے آپ کے اوپر ایک وارد ہوتی ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ آپ نے یہ تاش کا محل بنایا تھا وہ سارا زمین بوس ہو جاتا ہے اس ایک خبر سے. تو وہ بری خبر آپ کے لیے ضرور ہوتی ہے، یہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، کیونکہ جو آپ کے بیانیے ہوتے ہیں وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں اس ایک بیان سے جو اڈیالہ کے قیدی کی طرف سے جاری ہوتا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ وہ آپ کے اعصاب پر سوار ہے، اس کی بات کے بغیر، اس کے نام کے بغیر آپ کی کوئی تقریر آج بھی مکمل نہیں ہوتی. اتنا ہی وہ آپ کے حواسوں کے اوپر چھایا ہوا ہے کہ آپ بے شک جس طرح بھی صحیح عہدوں پہ بھی آ کے بیٹھ گئے ہیں تو اس کے باوجود بھی اس کے خوف سے آپ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ آپ کی پاپولیرٹی اور یہ آپ کی پاپولیرٹی کی حقیقت ہے. اور پھر اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کمظرفی کہ آپ ادھر اس کو تنگ بھی کرتے ہیں، اس کی بیوی کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باہر آ کے احسان بھی جتلاتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے انہیں آرام سے رکھا ہوا ہے اور یہ اور وہ. تو یہ ساری کہانیاں ہیں، اور کہتی ہیں کہ جی وہ منتیں کر رہا ہے خط لکھ کے کہ جی ڈیل دے دو، مجھے آزاد کر دو. تو یہ ان کی ایک حسرت ناتمام ہے بیسیکلی، کیونکہ ان لوگوں کی سب کی، ان کے بڑوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی طرح ڈیل مانگ لیتا، کچھ کسی طرح کی کوئی درخواست، کوئی معذرت خواہانہ سا رویہ ہوتا. لیکن یہ سب امیدیں ان کی اب ان پہ پانی بری طرح پھر چکا ہے. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ وہ اب مٹیریل کچھ اور ہے، اب الٹا ہو گیا گیم، اب اس سے ڈیلیں مانگی جا رہی ہیں. تو یہ بس ایک ان کی روتی دھوتی خواہش ہے کہ کاش وہ ڈیل مانگ لیتا. ان کو اس بات کا اس لیے اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے جس طرح سے جیل کاٹی تھی، جس طرح سے پھر پیچھے سیٹلمنٹ کی، جس طریقے سے پھر اپنے لیے ریلیف لیے، تو ان کی تو سوچ سے بھی یہ بات باہر ہے کہ کوئی شخص جیل میں ہو اور اتنی سخت قسم کی اس کے اوپر جیل ہو اور پھر بھی وہ ڈیل نہ مانگ رہا ہو. تو بس یہ اب اسی غم میں جو ہے یہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. ورنہ جو خطوط لکھے ہیں اس میں تو ان کے اپنے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو انہوں نے للکار کر رکھ دیا اور یوں کر دیا. اور ایک ہی خط کے بارے میں مزیدار بات یہ ہے کہ جو چیف آرگنائزر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ ڈیل مانگ رہا ہے، اور انہی کی پارٹی کے دوسرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو للکار رہا ہے. تو یہ پہلے آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی وہ ڈیل مانگ رہا ہے یا پھر للکار رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.